अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुअमिनीन अस्सादिक़ीन वर्ज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन व अमला बिही वंसुरना अला अनफुसिना व अला कुल्ली बातिल। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, हमें सच्चे मोमिनों में शामिल फरमा, कुरान की तिलावत और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमें अपने नफ्स पर और हर बातिल के मुकाबले में कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह अल-अनफ़ाल शुरू कर रहे हैं। अनफ़ाल का मतलब नफिल से निकला ये जमा, यानी एक्स्ट्रा माल, एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके पास हुई हैं। माल गनीमत के बारे में बात हो रही है। जंग बदर के बाद जो सहाबा कराम में आपस में ये थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो गए कि जो जंगों में माल गनीमत आएगा वो किस तरह तकसीम होगा। कुछ कहते थे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, इसलिए ये माल हमें मिलना चाहिए। कुछ सहाबा कराम कहते थे कि हम दुश्मन के आगे जंग में खड़े हुए थे, अपनी जान दाव पे लगा के खड़े हुए थे, तो ये माल गनीमत हमारे हिस्से में ज़्यादा आना चाहिए। इस तरह थोड़े से बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया और आपस में इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए कि ये माल किसे मिलना चाहिए। तो अल्लाह ताला देखते हैं कि इस बारे में हमें क्या बता रहे हैं। और फिर बहुत ही खूबसूरत आयत, उसके बाद चंद आयतें अल्लाह ताला ने फरमाई, उन पे थोड़ी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं अल्लाह ताला इस सूरह में हमसे क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वलिर्रसूल फत्तक़ुल्लाह वअस्लिहू ज़ाता बैनकुम वअतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये लोग आपसे गनीमतों के बारे में दरियाफ़्त करते हैं, आप फरमा दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और अल्लाह के रसूल की हैं। सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह ताला और इसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। यानी इस आयत में अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने 3 बातें कहीं, और क्या? सो तुम अल्लाह से डरो, यानी एक अल्लाह ताला से डरो, दूसरा बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो, तीसरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। यानी ईमान की 3 शर्तें अल्लाह ताला ने यहाँ जो बताई वो अल्लाह ताला से डर है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह है। ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, ये हमेशा के लिए है। यानी हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद इसमें आ गए अगर आप गौर से देखें तो हमेशा से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि ये माल जो है ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो इसे अपने पास रखें और चाहें तो जिसे जैसे चाहे तकसीम कर सकते हैं, उन पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। फिर आगे आयतें बहुत ही खूबसूरत हैं, चंद आयतें, और अल्लाह ताला ने बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही यानी एक मुकम्मल बात की है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। इन्नमल मुमिनीना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र आता है तो उनके क़ुलूब डर जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं। और जब अल्लाह ताला की आयतें उन पर पढ़ी जाती हैं, उन्हें सुनाई जाती हैं, तो उन आयतों को सुनकर उनका ईमान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और अपने रब पर तवक्कल करने वाले हैं। आयत नंबर 3 भी साथ ले लेते हैं, फिर सबका एक साथ देखेंगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 3 में कह रहे हैं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं और हमने उनको जो कुछ दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सच्चे ईमान वाले यही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़े दर्जे हैं, रब के पास मग़फ़िरत है और इज़्ज़त वाली रोज़ी है। सुभान अल्लाह। 4 आयत तक अल्लाह ताला ने पूरे जो है कुरान का निचोड़ बता दिया हमें। सबसे पहले तो अल्लाह ताला अपनी ज़बानी बता रहे हैं हमें कि ईमान वाले कौन लोग हैं।
اس لیے کہ ہم سب اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں ایمان والے ہونے کی حیثیت سے۔ ہم سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ذرا چیک کرو اپنے اندر کہ یہ ساری کوالٹیز تمہارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد بتاؤ کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ اور اللہ نہ کرے کہ اس میں سے کوئی بھی 19-20 بھی ہمارے اندر ہو اگر مسئلہ، تو اسے ہم انشاءاللہ صحیح کریں۔ یہ ہمارے جو ہے ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اس قرآن کو دیکھ کے کہ اللہ نہ کرے کہ اس میں سے کوئی بھی مسئلہ اگر میرے اندر موجود ہے، کوئی بھی کمی میرے اندر موجود ہے، تو میں اسے ٹھیک کروں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کے ڈر جاتا ہے۔ اور کن لوگوں کا دل ڈر جاتا ہے قرآن سن کر؟ جو قرآن کو دل کھول کر سنتے ہیں، دل کھول کر پڑھتے ہیں، جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ 100% سچا ہے، اس میں ایک ایک لفظ لکھا ہوا سچا ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں۔ اور دل ڈر کیسے جاتے ہیں؟ جب ہم قرآن میں اپنے آپ کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں موجود ہیں، ہم کن لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں برے لوگوں میں شامل تو نہیں ہوتے، یا ہم مومنوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمارے دل چونک جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا حکم دینے والے ہیں ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے آگے، ہم اسے ماننے کے لیے 100% تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو پکار رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، تو میرا دل تیار ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے جو بھی آپ حکم دیں گے میں اسے 100% اسے ماننے کے لیے تیار ہوں، سمعنا واطعنا کہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ہیں وہ دل جو قرآن سن کے ڈر جاتے ہیں، جو قرآن سن کے سہم جاتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے مجھ سے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ میں وہ کرتی نہ ہوں، اس پہ باتوں پہ میں عمل نہیں کرتی ہوں، اور وہ میری سنائی میں آئے تو انشاءاللہ میں انہیں فوراً سے اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکال دوں، اور جو اچھائیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہیں اڈاپٹ کر لوں۔ جب منافقین کا ذکر آئے تو بے اختیار ان کے دل سے نکل آئے اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہیں فرمائیے گا جو منافق ہیں، جو کبھی تو ایمان لے آتے ہیں اور کبھی کافر ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ جب جنت کا ذکر آئے تو ان کا دل کھل اٹھے اور دل سے آواز آئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نعمتوں بھری جنتیں عطا فرمانا، میرے اللہ ہم سب کو نعمتوں بھری جنتیں عطا فرمانا۔ اور جب دوزخ کا ذکر آئے تو پھر دوزخ سے پناہ مانگے، دوزخ سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کبھی شامل نہیں فرمانا جو دوزخی ہوں، جو جہنم میں جانے والے ہوں، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمانا۔ جب پرانی قوموں کا ذکر آئے تو اپنے اندر میں ڈھونڈوں کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ان کی کوئی حرکت میں تو نہیں کرتی ہوں، ان کے جیسی کوئی عادت میرے اندر موجود تو نہیں ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شدید عذاب نازل کیا، تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی عادت، کوئی ایسی بری چیز جو ان کے اندر موجود تھی میرے اندر موجود تو نہیں ہے، میں فوراً اپنے دل کو، اپنے نفس کو ٹٹولنے لگوں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہو، بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، تو کیا میرا دل کانپتا ہے؟ کیا میرا دل لرز جاتا ہے یہ بات سن کے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہو؟ تو اگر میں یہ سوچوں، ہر بندہ کیا سوچتا ہے کہ میں کوئی دکاندار تو نہیں ہوں، میرے پاس کوئی وہ ناپ تول کرنے والا آلہ تو ہے نہیں، ویئنگ مشین تو ہے نہیں جو میں ناپ تول میں کروں، تو میں تو ناپ تول میں کمی کرتی نہیں ہوں۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے بہنوں۔ جب کوئی بھی بات، کوئی بھی ذمہ داری میری جو تھی میں نے وہ پوری نہیں کی تو میں نے ناپ تول میں کمی کر دی، میں نے کسی کے حق کو مار دیا تو میں نے ناپ تول میں کمی کی، میں نے کوئی بات بہت ساری مرچ مسالے لگا کے آگے پاس آن کی تو میں نے ناپ تول میں کمی کر دی۔ تو میری بہنوں، اصل مومن وہ ہے جس کے دل میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف ایک ساتھ وہ محسوس کرے۔ وہ مالک جو مجھے بھر بھر کے نعمتیں دے رہا ہے، جو بھر بھر کے خوشیاں دے رہا ہے، اس کی میں نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں؟ پھر دل کب ڈرتا ہے اور کیسے ڈرتا ہے؟ جب میں نے پڑھا الہاکم التکاثر، برباد ہو گئے جمع کرنے والے، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں،
اور یہاں تک کہ وہ قبروں میں پہنچ گئے اور وہ مال جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا، میں نے یہ دیکھا، تو کیا میں نے اپنی چیزوں کی طرف نظر دوڑائی کہ میں کہیں اب بہت زیادہ ایکسٹرا مال تو جمع نہیں کر رہی ہوں، میں کہیں بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں تو جمع نہیں کر رہی ہوں۔ تو ضرور جب قرآن پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر سے وہ چیزیں، وہ برائیاں نکالنے کی کوشش کریں جو ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہیں اور ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں، بلکہ ہم دوسروں کو دیکھنے میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عادت موجود ہے، وہ ایسا کرتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے۔ یہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں اور میرے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ جب تک میں اپنے اندر نہیں جھانکوں گی، میں اپنی برائیاں دور نہیں کر سکتی، اور پھر یہ قرآن میرے لیے ایسا لگے گا جیسے یہ کسی اور کے لیے میرے پاس نازل ہوا ہے، کسی اور کے لیے میرے پاس آیا ہے کہ میں اسے سمجھاتی رہوں اور میں خود ویسی کی ویسی رہوں۔ تو مجھے ایسا بالکل نہیں کرنا، مجھے اپنے اندر کی برائیاں انشاءاللہ ان آیتوں کو پڑھ کے دور کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میری بہنوں سوچیں ذرا کہ ماشاءاللہ ہم سب یہاں قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، مگر کیا یہ قرآن ہمارے دل کی گہرائیوں میں جاتا ہے؟ کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو کیا میں نے غور کیا کہ اللہ نہ کرے کہ میں نے کہیں فساد تو نہیں کیا، میری وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی مصیبتیں کسی کے اوپر، آفتیں تو نہیں ٹوٹی، کہیں کوئی قطع رحمی تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی بھائی میں، ماں بیٹے میں نے جھگڑا تو نہیں کروا دیا، میرا کوئی بھی رشتہ ہے، میں چاہے بیٹی ہوں، چاہے بہن ہوں، چاہے ماں ہوں، چاہے ساس ہوں، چاہے بہو ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق میں نے کہیں بھی کسی بھی رشتے میں درار تو نہیں ڈالی، مجھے اس بات پہ غور کرنا ہوگا۔ اور اگر جب میں نے یہ غور کیا اور مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نہ کرے کہ میری غلطیاں ہیں پاسٹ میں بہت ساری، تو انہیں فکس کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب میں اسے فکس کروں گی نا کسی بھی طرح جا کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میرے لیے یہ کام مشکل ہے، مگر صرف آپ کی رضا کی خاطر، کیونکہ میں نے پڑھا کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور میں فساد کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہتی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس لسٹ سے نکال دیجئے، چاہے اس کے لیے مجھے جا کے لوگوں سے معافیاں ہی کیوں نہیں مانگنی پڑے، چاہے اس کے لیے لوگوں سے جا کے مجھے اپولوجائز کیوں نہ کرنا پڑے کہ میری وجہ سے غلطی ہوئی اور یہ ساری بات پھیلی، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور جب یہ کام میں کروں گی اللہ کی خاطر، تو دیکھیں ایمان میں اتنا اضافہ محسوس ہوگا، اتنی زیادہ تسکین اور سکون محسوس ہوگا انسان کو، اتنی سکون کی نیند آئے گی نا کہ انسان کی سوچ ہے۔ پھر میں پڑھوں گی قرآن میں ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے، اللہ تعالیٰ خوف رکھنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو مجھے بہت سکون ملے گا کہ الحمدللہ میں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے خوف رکھنے والے لوگوں سے، تقویٰ رکھنے والے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ میں آپ سے محبت رکھتی ہوں، میں آپ کا خوف اپنے دل میں رکھتی ہوں، کبھی کوئی غلط بات نہیں کروں گی، فساد کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اس طرح ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن پڑھ کے، قرآن کی آیات پڑھ کے، مگر یہ بہت زیادہ اپنے اوپر غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے بہت زیادہ اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں اور میری وجہ سے کیا کیا برائیاں پھیلتی ہیں اور بڑھتی ہیں، ان سب کو ٹھیک کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ جب یہ قرآن ہمارے لیے کام کا ہے، جب میں کہوں گی کہ اس قرآن نے ہمارے دلوں پہ اثر کیا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں پہ یہ قرآن ایسا اثر کرے کہ ہم چاروں طرف کے معاملات اپنے، چاہے وہ حقوق العباد ہوں چاہے وہ حقوق اللہ ہوں، فکس کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ، کیونکہ کب موت آ جائے کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ پھر تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی لیکچرز میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، اس میں دو تین پوائنٹس مفسرین بتاتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاک صاف کپڑے پہن کے بالکل ٹائم پہ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں اور باقی اپنے بچوں کو آپ کے جو لوگ انڈر ہیں، اگر آپ گھر میں مالکن ہیں تو آپ کی جو ماسیاں ہیں انہیں بھی کہیں نماز پڑھنے کا، اپنے بچوں کو کہیں، اپنے بہن بھائیوں کو کہیں نماز پڑھنے کا،
اگر آپ کسی بینک میں بینک کہہ رہی ہوں، کسی آفس میں آفیسر ہیں، تو آپ جو ہے وہاں پہ اپنے سب آرڈینیٹ سے کہیں کہ نماز کا ٹائم ہے، 15 منٹ کی آپ کی چھٹی ہے، سب لوگ جا کے نماز پڑھیں. تو یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا. اور ایک جو تشریح مفسرین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، یعنی میں نے جیسے ظہر کی نماز ادا کی، اب عصر تک میں کوشش کروں کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف ہو وہ کام، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں. یعنی 24/7 کا مجھے نمازی بننا ہے. صرف اس وقت نماز نہیں ہے جو میں جا نماز پہ کھڑی ہوئی ہوں اور سلام پھیرتے ہی میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں، سارے وہ کام کرنا شروع کر دوں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو قرآن کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں. تو ایسا مجھے ہرگز بھی نہیں کرنا. بلکہ جب میں نے نماز سے سلام پھیرا، اس کے بعد اگلی نماز تک مجھے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو کہ برا ہو، جو کہ خراب ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو. تو انشاءاللہ اس طرح ہم نمازی بن سکتے ہیں، نماز قائم کرنے والے بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا قائم کرنے کا ورڈ یوز کیا، نماز پڑھو نہیں کہا. یعنی صرف یہ نہیں کہ میں جا نماز بچھاؤں نماز پڑھ لوں، بلکہ مجھے نماز قائم کرنی ہے انشاءاللہ، اپنے اوپر بھی اور اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے چاروں طرف کے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، ہم سب کو بہترین نماز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں. توکل کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پوری سی کوشش کریں. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہیں. اپنی پوری کوششیں کرنا ضروری ہے، اور پھر نتیجہ جو بھی آئے اس پر اللہ پہ بھروسہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوگا، اس لیے یہ نتیجہ آیا. اس پہ یہ کہلایا جاتا ہے اللہ پر توکل. مال میں، اولاد میں، کسی بھی چیز میں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں انسان کی خواہشات، اس میں کسی بھی چیز میں اگر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، کمی آ رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں بہتر سمجھا، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے دیا. جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہی نہیں ہیں. اس انسان کے لیے جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتے ہیں. تو کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی شکایتیں نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے. اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے، حسد نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنی، شکایت نہیں کرنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے. جب کوئی مصیبت آئے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جب انسان یہ آیت پڑھے تو مجھے ایسا لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے شاید میرے لیے ہی لکھی ہے کہ آج میں مشکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ کل تمہارے لیے آسانی ہے، پریشان مت ہو. ہمیشہ زندگی ایک جیسی نہیں رہے گی، مشکلات ہیں، صبر اور شکر کے ساتھ گزارو، انشاءاللہ بہت جلد آسانی آنے والی ہے، اور بہترین صبر کا میٹھا پھل تمہیں ملنے والا ہے. تو یہ پڑھ کے اللہ کا توکل میرے دل میں بڑھ جائے اور میں اپنے دل سے تمام شکایت تک کا تمام شک اور شبہات نکال دوں انشاءاللہ. تمام ٹینشن، ڈپریشن دور ہو جائے. مومن کو نا، ایک جو مومن ہوتا ہے، سچا مومن جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا انسان، تو اس کو کبھی ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا تو توکل اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل سے بہت زیادہ قریب ہے، میری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں میرے رب. تو اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر آئیں گی کب؟ یہ ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، جب ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھ سکیں گے. تو میری بہنوں، قرآن ترجمے سے، تفسیر سے پڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. صرف عربی پڑھتے رہیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کہاں ہم مشکلات میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھامنا چاہتے ہیں، ہمارے دل کو تسلی دینا چاہتے ہیں، کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جڑے رہیں تفسیر سے، ہمیشہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھیں، بہت زیادہ ضروری ہے. تفسیر سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہمیشہ اسی طرح جوڑے رکھے.
آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں اور اپنے رب کے پاس مغفرت اور عزت والی روزی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائیں گے، اور بہترین روزی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مومن کے لیے، ہر سچے مومن کے لیے۔ یہ تھیں ہماری سورہ الانفال کی بہت ہی خوبصورت آیتیں، 4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بتائیں، تو تھوڑی میں نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتائیں۔ اب ہم پھر دوبارہ جو شروع انفال کا مسئلہ تھا اس پہ ہی آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرما رہے ہیں جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں اس کا پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابی جو ہے قریش کے قافلے کی طرف جا رہے تھے اسے دیکھنے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا جنگ بدر کے لیے لڑنے جانے کے لیے۔ تو اس وقت چند صحابی جو ہے پریشان ہو گئے کہ ہمارے پاس تو اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، تو کیا کریں گے، کس طرح جا کے جنگ کریں گے۔ اب یہ بات تو ویسے ہی انڈرسٹوڈ ہے نا کہ ایک انسان کسی اور کام کے لیے جا رہا ہے، پھر ایک دم اسے جنگ کا حکم دے دیا جائے تو مینٹلی بھی تیار نہیں ہوتے، تو ان لوگوں نے اس لیے تھوڑا سا ریزسٹ کیا صحابہ کرام نے کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، ہم تو قافلے کے پاس جا رہے تھے اور آپ جو ہے اب ہم جنگ کا حکم دے رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا انہیں پریشانی ہوئی کیونکہ وہ مینٹلی ریڈی نہیں تھے، فزیکلی بھی ریڈی نہیں تھے، ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ مسلمان بہت اچھی طرح جنگ بدر جیتے الحمدللہ۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ اس حق کے بارے میں کہ اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کہ ان کو موت کی طرف ہانکنے لے جایا جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں، یعنی ان کے پاس اس وقت نہ ساز و سامان تھا، نہ وہ مینٹلی ریڈی تھے کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہیں خوف طاری ہو گیا ان کے اوپر کہ اب ہم اتنی بڑے قریش کے قافلے سے کس طرح لڑیں گے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اس وقت، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت زیادہ شامل رہی، فرشتوں کی مدد شامل رہی، تو مسلمان بہت اچھی طریقے سے جیت گئے، مگر وہ ویسے تعداد میں بہت زیادہ کم تھے، تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ ہم کس طرح سے جا کے قریش سے ایک دم سے لڑ سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ آیتیں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ انہوں نے اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں موت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا سا اظہار کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حالت بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہی تھی اس وقت، کیونکہ انسان تھے سب، صحابہ کرام بھی انسان تھے، اور یہ حالت جو ان کی ہو رہی تھی یہ نیچرل تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ سب بہت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ان کا کسی بھی قدر کم نہیں تھا، مگر ایک جو نارمل سی بات ہے کہ انسان کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں ہے اور وہ تیاری سے بھی نہیں آیا ہے اور اتنا بڑا قافلہ سامنے موجود ہے، تو ایک انسان کو خوف آنا لازم ہے، یعنی ایک نیچرل سی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کو سکینت نازل فرمائی، ان کے دل کو سکون نازل فرمایا، انہیں ہمت و طاقت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین جو ہے کامیابی اس جنگ میں عطا فرمائی۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو قوت بازو ہے نا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں انسان کی سوچ ہے، کہاں سے غیب سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح اس کی مدد کر سکتے ہیں، انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ ہمیشہ راضی رہیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، اور سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو سب کو خود ہی مینیج کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے فیصلے یا ہماری ہمت کچھ بھی نہیں ہے، ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ مینیج کرنے والے ہیں، اور سارے کاموں کو صحیح سے اینڈ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچانے والے ہیں۔ جب ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے بندوں کے گمان پر ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتے ہیں میں ویسے ہی کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں بہترین کامیابی دینے والے ہیں انشاءاللہ ہر معاملے میں، صرف اللہ توکل اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا، یعنی 2 جماعتیں کون سی، ایک تو وہ جو قافلہ آ رہا تھا تجارتی قافلہ کہ اس کو جا کے دیکھنا ہے، یا تو پھر قریش کی حصے کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، تو یہ 2 قافلوں کا وعدہ کیا تھا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں
کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گے، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی جو تجارتی قافلہ ہے وہ تمہیں مل جائے، ہمیں لڑنا نہ پڑے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمہاری قریش کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑائی ہو اور اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جیت دے دے، فتح دے دیں، اور جو قریش مکہ ہیں، جو کافر ہیں، وہ ہار جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کافروں کی اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ دیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ غیر مسلح چند افراد سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قریش کی جو فوج تھی انہیں لڑوایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جتوا دیا، مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ ہر ملک میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اسی طرح فتح نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ اسی طرح مسلمانوں کا توکل کر دے، بہترین توکل عطا فرما دے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سب کے پاس آئے انشاءاللہ۔ پھر آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جو نان مسلمز ہیں وہ ناپسند ہی کر رہے تھے، قریش کے لوگ ناپسند ہی کرتے تھے ہارنے کو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جنگ کروا دی، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے ساتھ لڑوایا، اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کتنے ہزاروں جو ہے قیدی بنے قریش کے لوگ، اور جو 70 سردار ہیں وہاں پہ جنگ بدر کے موقع پہ مارے گئے، اور ان کی لاشیں جو ہے بکھری پڑی تھیں، انہیں جمع کر کے کنویں میں ڈالا گیا، یعنی اتنی بے عزتی کی موت ہوئی ان لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پہ ہمیشہ فتح دی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ حق کو باطل پہ فتح دیتا رہے انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ پورا آگے جنگ بدر کا نقشہ کھینچیں گے بہت ہی خوبصورت اسٹائل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، صرف اور صرف 313 لوگ تھے، اور کافر جو تھے 1000 کے قریب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں سے وعدہ کیا، جب سب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیے، ہم بہت کم کوانٹٹی ہے مسلمانوں کی ان کے آگے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں 1000 فرشتوں سے مدد فرماؤں گا۔ آپ سوچیں کہ فرشتے انسان کے مقابلے میں کتنے طاقتور ہوں گے، اور کتنے زیادہ جنگجو ہو سکتے ہیں، وہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، اور یعنی 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میدان میں بھیجے جو کہ مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تھے، جو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس وقت کہ وہ نظر بھی آ رہے تھے، اور بہت سارے کہہ رہے تھے کہ بس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 10 میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو، کہ تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس آیت کی ورڈ یوز کیا ہے، زبردست حکمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا چیز کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، کس طرح ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، تمام چیزوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ہمارے پاس جو ہے نا بہت سامنے بس سے ایک پکچر ہوتی ہے، ہمیں بس صرف پریزنٹ دکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب چیز دکھ رہی ہوتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ جنگ اس وقت کروائی جبکہ مسلمان بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے، اور انہوں نے ہمت کی، اللہ توکل ہو کے میدان میں اترے، تو اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد ان کے پاس بھیجی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی بھی نازل فرمائی، انہیں یاد بھی دلایا کہ میں نے تمہاری مدد فرمائی تھی، تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مدد بھیجتے ہیں۔ جب انسان کے پاس بہت کم طاقت ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ میری مدد کرے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں مدد بھیج سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ میں بہت ساری باتیں بتائیں گے کہ کس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ کسی بھی موقع پہ ہم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اندر طاقت کم ہے، قوت کم ہے تو ہم اکیلے ہیں، دنیا کی پریشانیوں کے آگے، آزمائشوں کے آگے ہم اکیلے ہیں، لوگوں کے آگے ہم اکیلے ہیں۔ ہم اکیلے کبھی بھی نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں، صرف اللہ کو یاد رکھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت مدد بھیجنے کو تیار ہے، ہر جگہ ہر وقت مدد بھیجنے پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ، اور جب مدد آپ کے لیے بہترین ضروری ہوگی اس وقت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ بات سوچتے ہوئے سنتے ہوئے ہمیں فوراً سمجھ آ رہا ہوگا نا، سوچ رہے ہوں گے ہم کہ فلسطین میں کتنے لوگ مرے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لینا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ اسی طرح ہو جیسے ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ کو مدد کرنی تھی، مدد بھیجنی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے زبردست حکمت والا ہے۔ حکمت کا مطلب یہی ہے کہ جو کام اللہ سے جس وقت جس سے لینا ہوتا ہے نا، وہ ویسا ہی ہوتا ہے، اور جب مدد آنی بہترین ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اس وقت آتی ہے۔ تو اس ہر چیز میں، ہر معاملے میں اللہ توکل بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا ضروری ہے ہمارا۔ اور یہ اتنی پیاری ہے سورہ انفال، اس میں ہم پوری سورہ میں بہت آگے تک ہم جو ہے جنگ بدر کا واقعہ پڑھتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقے بتاتے جائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی مدد کی۔ اور مسلمان اس وقت آپ دیکھیں شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ خوف زدہ تھے جنگ میں جانے کے لیے، اتنا زیادہ ڈر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی انہوں نے فرمانبرداری کی، اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں، کتنی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائیں۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیشہ ایسی بھروسہ رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنی ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ یہ سارے راستے جو ہمیں آج مشکل لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ صرف ہمیں اسٹیپ ان ہونے کی ضرورت ہے میدان جنگ میں، لوگوں کے خلاف، برائیوں کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، گناہوں کے خلاف، جو بری رسومات ہیں ان کے خلاف۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے راستے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر تو اپنے نفس کے خلاف، ہمارا جو دل چاہتا ہے نا، اصل میں ہم سب وہی کرتے ہیں، تو اپنے نفس کے خلاف سب سے پہلے مجھے جہاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے سارے راستے آسان کرتے جاتے ہیں، میرے دل کو مناتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو مناتے چلے جاتے ہیں، اور میرے لیے آسانی پہ آسانی ہوتی چلی جائے گی، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کی مدد کرتا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی انشاءاللہ۔ آج آیت نمبر 10 تک ہم نے کیا ہے، آج اپنا لیسن یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 سے نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ ہم بہت زیادہ کریوسٹی ہوگی معلوم کرنے کے لیے ہمارے اندر کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اور کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، اور کیسے جنگ بدر ہوئی، اور کیسے مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور کیا کیا ہوا اس کے بعد، ساری ڈیٹیلز معلوم کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ تجسس ہوگا ہمارے اندر، اور خواہش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتیں معلوم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، تو وہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ ہمارے عمل کے پوائنٹس کیا کیا ہیں، تاکہ ہم عمل میں اپنے تبدیلی لا سکیں انشاءاللہ، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پڑھ کے عمل میں تبدیلی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب ہی ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے دل میں اترا اور ہماری روحوں میں اترا اور ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔